दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे थे। मैं घर में दाखिल हुआ तो सामने नवीदा को सोया पड़ा देखकर परेशान हो गया। नवीदा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं उसके बिल्कुल करीब जाकर बैठ के और अब उससे पूछ रहा था। मेरी आवाज़ से तो उसकी भी नींद खुल गई थी और वो उठकर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। सर्दियों के दिन थे। सुबह के 12 बजे ही मैं मंडी से वापस आता था। मैं मंडी पर काम करता था, इसीलिए सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता और तकरीबन 12 बजे तक मैं घर में लौट आता। जब मैं घर लौटा तो नवीदा अपने कामों में लगी होती थी, मगर आज तो वह लेटी हुई थी। सरमत, क्या बताऊं आपको, सर भारी सा हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा। 2 दिन से चक्कर भी आ रहा है, समझ में नहीं आती कि क्या हुआ है। नवीदा ने यह कहा तो मेरी परेशानी और बढ़ने लगी। नवीदा, ये तुम मुझे अब बता रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुमने मुझे पहले बताना था ना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। मैं अब उससे नाराज़ हो रहा था। मेरी नाराज़गी बनती भी थी क्योंकि वो मुझे उस वक्त बता रही थी जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो खुद ही बता रही थी कि उसकी 2-3 दिन से ही तबीयत ख़राब है। उसकी शक्ल से वाज़ह दिखाई दे रहा था कि वो ठीक नहीं है। उसकी आंखें भी बहुत जल सी थी और शक्ल से वो बहुत ही लागर लग रही थी। सरमद, आपको क्या बताती, उस वक्त तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पहले तो मैं समझ रही थी कि मामूली से चक्कर है, ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। 2-3 दिन से मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर आज तो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। एक कदम भी नीचे रखती हूँ तो सर चकराने लग जाता है। सुबह का नाश्ता भी अम्मा ने ही बनाया है, मैं तो सुबह से हिली भी नहीं हूँ। नवीदा की बातें सुनकर तो मेरी परेशानी और भी बढ़ने लगी। नवीदा, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जल्दी से चादर लो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। ये चक्कर मामूली नहीं हो सकते, कहीं कोई बड़ा मसला ना हो जाए। डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। नाश्ता भी मैं आकर ही करूँगा, जल्दी उठो। मैंने उसे तैयार होने का कहा तो वो चारपाई से उठने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कदम ज़मीन पर रखा तो लड़खड़ाने लगी। उसे तो एक कदम भी ज़मीन पर नहीं रखा जा रहा था। नवीदा, तुम मुझे ज़रा ये तो बताओ कि तुमने सुबह से कुछ खाया भी है कि नहीं? मैं उसे खाने के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने नफ़ी में सर हिलाया तो मेरी परेशानी गुस्से में बदलने लगी। नवीदा, तुम भी हद करती हो। खाती पीती हो कुछ नहीं, तो फिर ताकत कैसे आएगी? भी तो तुम्हें चक्कर आनी है ना। तुम बैठो यहीं पर, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। डॉक्टर क्या कहेगा कि बिना खाए पिए ही आ गए हैं। मैं अब नवीदा को चारपाई पर बिठाकर किचन में आ गया। किचन में आया तो अम्मा सामने सिंक पर खड़ी बर्तन धो रही थी। अम्मा, नवीदा की तबीयत तो बहुत ख़राब हो रही है, उसे तो एक कदम भी नहीं रखा जा रहा। कुछ बना हुआ पड़ा है या मैं उसके लिए खुद ही बना लूँ? अम्मा दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। उनकी पीठ मुझे नजर आ रही थी। उन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन जैसे ही मैंने उनसे ये कहा तो वो मुड़कर मुझे देखने लगी। हाँ बेटा, तबीयत तो उसकी ख़राब है, इसीलिए तो मैंने उसे कहा कि बस वो आराम करे, मैं सारे काम खुद कर लूँगी। अम्मा ने ये कहा तो मुझे अम्मा पर बहुत ही प्यार आने लगा, क्योंकि उन्होंने मेरी बीवी को दिल से कबूल कर लिया था और उसका ख्याल भी रख रही थी। शुरू शुरू में तो अम्मा मेरी और नवीदा की शादी के सख्त खिलाफ थी। नवीदा मेरी चचाजाद थी, मैंने उसे पसंद की शादी की थी। मेरी माँ उससे शादी करने के खिलाफ थी। उसके पीछे भी एक ख़ानदानी ज़मीन की विरासत का मसला था, लेकिन अपने इकलौते बेटे की ज़िद के आगे उन्हें घुटने टेकने ही पड़े थे और मेरी शादी उन्होंने खुद ही नवीदा से कर दी। अब जब वो नवीदा का इतना ख्याल रख रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अम्मा, खाने के लिए कुछ पड़ा है? मैंने सोचा है कि पहले नवीदा को कुछ खाने का दे दूँ और फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाऊँ। मैंने कहा तो अम्मा जल्दी से ओवन से कुछ निकालने लग गई। जैसे ही अम्मा ने ओवन से वो कटोरा निकाला तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अम्मा सूप गर्म कर रही थी। मुझे तो हैरत हो रही थी कि अम्मा नवीदा के लिए पहले ही सूप गर्म करने के लिए रख चुकी थी। बेटा, मुझे भी पता है कि उसने कुछ नहीं खाया। मैंने उसके लिए सुबह ही सूप बना लिया था, लेकिन वो उस वक्त पी ही नहीं रही, इसलिए मैंने रख दिया था। मगर अब मैं तुम्हें गर्म करके दे रही हूँ, जाके तुम खुद ही पिला दो, शायद तुम्हारे कहने पर ही वो कुछ पी ले। अम्मा ने ये कहा तो मेरी खुशी की इंतहा न रही और मैं जाकर अम्मा के गले से लग गया और उनके सर का बोसा लेने लगा। अम्मा, आप जैसा कोई नहीं है। अरे अरे बस कर दो, मक्खन लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अम्मा अब हंसकर मुझे कह रही थी। मैं अम्मा का इकलौता बेटा था। अब्बा की वफ़ात के बाद उन्होंने बिल्कुल ही तनहा मुझे पाला था। वो मेरी हर बात मानती थी, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था, उनकी किसी बात को रद्द नहीं करता। मेरी माँ दाई थी और अब्बा की पेंशन भी हर महीने उन्हें मिल जाती और अब तो मेरी भी बहुत अच्छी कमाई हो रही थी, इसी हमारा घर बड़े अच्छे से चल रहा था। अम्मा, आप सच में दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। आपने तो मिसाल कायम कर दी है एक सास की, एक बेहतरीन सास की। मैंने आंख दबाते हुए माँ से कहा तो वो हंसने लगी। बस मक्खन लगाना खूब आता है तुम्हें, बातें छोड़ो और जाओ जाकर नवीदा को ये सूप पिला दो। अम्मा ने वो कटोरा मेरे हाथ में दिया तो मैं कटोरा लेकर फौरन से सहन में आ गया, जहाँ पर नवीदा लेटी हुई थी।
نویدا نے اپنے منہ پر ایک پتلی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور دھوپ میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں جیسے اس کے پاس پہنچا تو کہا کہ نویدا اٹھو، میں تمہارے لیے سوپ لایا ہوں۔ میں نے سوپ کا کہا تو وہ مجھے منع کرنے لگی۔ سرمد، آپ سوپ کیوں لائے ہیں؟ میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، بس آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ وہ ضد کر رہی تھی کہ وہ کچھ نہیں کھائے گی، اسے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ نویدا، اگر تم کچھ کھاؤ پیو گی نہیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیسے جاؤ گی؟ اگر تم نے کچھ بھی نہیں کھایا تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاؤں گا۔ یا تم بچی تو نہیں ہو، تمہیں بھی سمجھنا چاہیے، ڈاکٹر نے سب سے پہلے یہی پوچھنا ہے کہ تم نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں۔ چلو شاباش، جلدی سے اٹھو اور تھوڑا بہت سوپ پی لو۔ میں نے اسے سہارا دیا اور آرام سے اسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ میں اس کے بالکل ساتھ بیٹھ چکا تھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے وہ سوپ پلا رہا تھا۔ نویدا یار، تم ایسے بچوں کے جتنا پیو گی تو پھر طاقت تم میں کیسے آئے گی؟ ذرا سا اور پی لو، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو شاید وہ کوئی دوائی دے۔ میں نے ابھی 1-2 چمچ ہی سوپ پلایا تھا کہ نویدا پینے سے انکار کر رہی تھی۔ یار تھوڑا اور تو پی لو، کیسے پھر تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی؟ میں ابھی بھی اسے مجبور کر رہا تھا کہ تھوڑا اور پی لے، لیکن وہ میری بات بالکل بھی نہیں مان رہی تھی۔ نویدا، اگر تم نے تھوڑا اور نہ پیا تو پھر میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاؤں گا۔ میں نے یہ بات 2 ٹوک انداز میں کی۔ سرمد، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے جب پیا ہی نہیں جا رہا، دل ہی نہیں کر رہا کچھ کھانے کو، تو میں کیا کروں؟ نویدا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس سے بالکل بھی نہیں پیا جا رہا، لیکن میرے کہنے پر اس نے 1-2 اور چمچ لیے تو بھی مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ اچھا نویدا، میں یہ کٹورا کچن میں رکھ کر آتا ہوں، تم جلدی سے چادر لے کر پھر چلتے ہیں۔ میں کہہ کر فوراً سے کچن میں آ گیا۔ اماں بھی وہیں پر کھڑی صفائی کر رہی تھی۔ میں نے وہ کٹورا اماں کو دیا اور کمرے میں آ گیا، کیونکہ میں نے بھی تو کپڑے تبدیل کرنے تھے۔ میرے کپڑے بہت خراب ہو گئے تھے، منڈی پر میرا کام ہی کچھ ایسا تھا۔ میں نے بھی جلدی سے کپڑے تبدیل کیے۔ نویدا چادر پہن چکی تھی۔ میں نے بائک نکالی اور نویدا کو لے کر ہسپتال کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ بائک پر جاتے ہوئے مجھے 10-15 منٹ لگے تھے۔ ہسپتال ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر کے روم کے باہر مریضوں کی ایک لمبی قطار بنی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی پریشان ہو گئے۔ نویدا کی طبیعت خراب تھی، اسے میں نے بینچ پر بٹھا دیا اور ساتھ میں بھی بیٹھ گیا۔ اب ہم دونوں بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ پورے 1 گھنٹے بعد نویدا کی باری آئی تھی۔ وہ بیچاری تو انتظار کر کر کے تھک گئی، پہلے اس کی طبیعت خراب تھی۔ جب اس کی باری آئی تو میں اسے پکڑ کر ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگا، مگر باہر کھڑے شخص نے مجھے روک دیا کہ صرف مریض کو اندر جانے کی اجازت ہے۔ لیکن میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ اکیلی اندر نہیں جا سکتی، اس نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ تو میں نویدا کے ساتھ ڈاکٹر کے روم میں آ گیا۔ ڈاکٹر نے نویدا کا چیک اپ کیا اور کہنے لگے انہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ ڈاکٹر نے بخار کی دوائیاں لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیسٹ بھی لکھ دیا، جس کی رپورٹ ہمیں پھر ڈاکٹر کو دکھانی تھی۔ دونوں میاں بیوی باہر نکلے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کس روم میں جانا ہے وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے۔ ہم دونوں ہی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر صفحے پر کس ٹیسٹ کے بارے میں لکھا ہے۔ میں نے ایک ساتھ بیٹھے شخص کو وہ دکھائی تو وہ کہنے لگا روم نمبر 6 میں چلے جائیں۔ میں نویدا کو لے کر روم نمبر 6 کے باہر پہنچ گیا، لیکن اس روم میں مجھے جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی، بلکہ صرف نویدا کو ہی تھی۔ میں باہر بیٹھا نویدا کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے باہر بیٹھے پورے 10 منٹ ہو چکے تھے، لیکن نویدا ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ ابھی مجھے پریشانی ہونے لگی کہ کہیں کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا تو نویدا باہر آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ رپورٹس تھی۔ نویدا نے بتایا کہ ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ دیکھ کر تو میرے من میں بھی لڈو پھوٹنے لگے کہ کہیں نویدا امید سے تو نہیں ہے، لیکن ابھی مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا، اسی لیے وہ رپورٹ لے کر ہم اسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے جس نے ہمیں وہ لکھ کر دیا تھا۔ نویدا اور میں بیٹھے ڈاکٹر کے سامنے ان کے جواب کے منتظر تھے، لیکن ڈاکٹر نے جو بات کہی وہ سن کر ہم دونوں میاں بیوی خوشی سے جھوم اٹھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نویدا ماں بننے والی ہے، اسی لیے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اسے بخار تو تھا، لیکن حمل ہونے کی وجہ سے اسے چکر آ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت اور بھی خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا کہ اسے کوئی بھی کام نہ کرنے دیا جائے اور اسے مکمل بیڈ ریسٹ دیا جائے، کیونکہ اسے بہت زیادہ ویکنیس ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں بھی لکھ کر دی تھی جو ہم نے میڈیکل سٹور سے لینی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلا اور میں نویدا کو بائک پر بٹھا کر گھر کے لیے نکل پڑا۔ راستے سے میں نے مٹھائی بھی لے لی تھی۔ میں نے سوچا کہ نویدا کو گھر چھوڑ کر ہی اس کے لیے میڈیکل سٹور سے دوائیاں لینے کے لیے جاؤں گا، تاکہ نویدا کو زیادہ بھٹکنا نہ پڑے۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو اماں سین میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر تو اماں بھی حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نویدا کو تو میں نے جا کر کمرے میں لٹا دیا اور باہر اماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ڈبہ بھی میں نے آتے ساتھ ہی اماں کو دے دیا۔ ارے سرمد بیٹا، یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ اماں وہ ڈبہ کھول کر کھا رہی تھی اور مجھ سے پوچھ بھی رہی تھی۔ اماں آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ میں نے کہا تو اماں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ارے بیٹا،
تم سچ تو کہہ رہے ہو نا؟ اماں اب اس بارے میں تصدیق کر رہی تھی۔ ہاں ہاں اماں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نویدہ کی طبیعت اسی لیے خراب ہے، اسے تھوڑا بخار بھی ہے، اور دوسرا حاملہ ہونے کی وجہ سے ہی اسے بار بار چکر آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے کوئی بھی کام نہ کرنے دیا جائے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے، بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ میں اماں کو ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ساری باتیں تفصیل سے سمجھا رہا تھا۔ اماں بھی میری باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی ایک عورت آئی ہوئی ہوتی تھی جو اماں کو مبارکباد دے رہی ہوتی تھی۔ ہمارے محلے کا یہی رواج تھا، سبھی ایک دوسرے کو خوشی اور غم میں شریک ہوتے۔ جیسے یہ خبر محلے میں پھیلے کہ نویدہ حاملہ ہے تو سبھی مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ آج شام بھی جب میں گھر آیا تو شمیلہ خالہ گھر آئی ہوئی تھی، تو میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ارے بیٹا، تمہیں بہت بہت مبارک ہو، اب تو تم باپ بننے والے ہو۔ میں جیسے ہی جا کر بیٹھا تو شمیلہ خالہ مجھے مبارکباد دینے لگی۔ جی خالہ، خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ میں تھوڑی دیر میں وہیں بیٹھا، لیکن پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا کیونکہ میں نے کپڑے بدلنے تھے۔ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے میں کچن میں گیا تو نویدہ میرے لیے کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی، لیکن میں پھر بھی اسے منع کرتا تھا کہ وہ کام نہ کیا کرے۔ نویدہ، تم ابھی بھی کام پر لگی ہوئی ہو؟ میں تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا کہ کام نہ کیا کرو، تم میری بات سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ڈاکٹر نے بھی تو سختی سے کہا تھا کہ تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، تمہیں کمزوری ہو گئی ہے۔ میں نے یہ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ سرمد، اس وقت میری طبیعت زیادہ خراب تھی، بخار بھی تھا۔ اب تو ماشاءاللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، اور اگر فریش ہو گئے ہیں تو میں آپ کو کھانا لا دوں؟ وہ مجھے کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ بھوک مجھے بہت لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوں، مجھے وہیں پر ہی کھانا دے دو، کیونکہ باہر صحن میں تو شمیلہ خالہ بیٹھی ہیں۔ میں کمرے میں آیا تو 5 منٹ نویدہ بھی مجھے کھانا دینے کے لیے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ کھانا دے کر باہر جانے ہی لگی تھی کہ میں نے اسے روک لیا اور وہ بیٹھ گئی۔ نویدہ، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ میں نے یہ کہا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور اس کی نظروں میں سوال۔ سرمد، آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ وہ آنکھیں مٹکا کر مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ گیس کرو کہ میں کیا لایا ہوں، دیکھتے ہیں تمہارا گیس ٹھیک نکلتا ہے کہ نہیں۔ میں اب اسے گیس کرنے کا کہہ رہا تھا۔ ارے سرمد، آپ بتا بھی دیں اب۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے۔ اس نے یہ کہا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ یار تم سے تو ذرا بھی صبر نہیں ہوتا۔ اچھا چلو آنکھیں بند کرو، میں تمہاری مٹھی میں دوں گا۔ میں نے کہا تو وہ فوراً سے آنکھیں بند کر گئی۔ اس نے ہاتھ آگے کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے وہ گفٹ نکالا جو میں خاص طور پر اس کے لیے لایا تھا۔ میں نے جیسے اس کی مٹھی میں وہ گفٹ رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی، مگر جب اس نے وہ ڈبیا کھولی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی، کیونکہ میں اس کے لیے وہی انگوٹھی لایا تھا جو شادی سے پہلے اس نے ایک دکان پر پسند کی تھی۔ بے شک وہ سونے کی انگوٹھی تھی، لیکن میں کتنے عرصے سے وہ انگوٹھی خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا۔ اب جب میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ نویدہ امید سے تھی، ماں بننے والی تھی اور مجھے باپ بنانے والی تھی، اسے میں نے سوچا کسی خاص موقع پر اسے خاص چیز کا تحفہ دوں۔ میں نویدہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ سرمد، یہ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو میں نے پسند کی تھی۔ وہ انگوٹھی اپنے ہاتھوں میں پہن چکی تھی، لیکن ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں یار، تمہارے لیے لایا ہوں، اور کس کے لیے لاؤں گا؟ یہ وہی انگوٹھی ہے جو تم نے پسند کی تھی۔ اسی دن ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک نہ ایک دن تمہیں وہ انگوٹھی ضرور گفٹ کروں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ انگوٹھی اسی کے لیے ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر آئی خوشی دیکھ کر تو مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ سرمد، آپ نے ایسی ہی اپنی محنت مزدوری کی کمائی فضول کام پر لگا دی ہے۔ آخر سونے کی انگوٹھی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو اس وقت ایسے ہی کہا تھا کہ مجھے پسند ہے، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے خریدنی ہے۔ آپ بھی نہ بس فضول خرچی کرتے ہیں۔ اماں دیکھیں گی تو ناراض ہوں گی نا؟ پہلے تو اس کے چہرے پر بالکل خوشی تھی، لیکن اب وہ مجھ سے ناراض ہو رہی تھی کہ میں نے اتنی فضول خرچی کیوں کر دی۔ ارے میری جان، تمہارے لیے کوئی چیز لینا میرے لیے فضول خرچی نہیں۔ اور رہی بات اماں کی، تو اماں ایسا کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ میں کتنے عرصے سے پیسے جمع کر رہا تھا کہ میں تمہارے لیے وہ انگوٹھی خریدوں جو تم نے پسند کی تھی۔ اب جب میرے پاس پیسے جمع ہو گئے تو میں نے تمہارے لیے لے لی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور تم نے بھی تو مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے، میں تمہارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا کیا؟ میں وہ سے پیار بھری باتیں کرنے لگا، لیکن وہ تو شرمائے جا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے وقت کے بعد بھی وہ مجھ سے شرماتی کیوں ہے۔ بے شک نویدہ کی اور میری پسند کی شادی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ضد کر کے شادی کی تھی، لیکن نویدہ آج بھی مجھ سے شرماتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرم حیا باقی تھی۔ وہ ان بے باک لڑکیوں کی طرح نہیں تھی جو منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرتی ہیں، جن میں شرم و حیا جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ شادی کے بعد بھی نویدہ میں شادی سے پہلے والا شرم و حیا تھا۔ کھانا کھا کر تو میں کچھ دیر کے لیے کمرے میں ہی لیٹ گیا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی تھی، مگر جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔
میں پورے 3-4 گھنٹے سوتا رہا۔ سردیوں میں 3-4 گھنٹے سونے کا مطلب تھا کہ رات کو بالکل بھی نہ سو پانا۔ اب تو میرا سر بھی بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ میں جب بھی سردیوں میں دوپہر میں سوتا تھا تو مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا۔ میں جلدی سے اٹھا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر جب میں باہر آیا تو اماں اور نویدہ باہر سین میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ میں ابھی آ کر یہاں بیٹھا ہی تھا کہ اچانک سے مجھے فون کی بیل بجنے کی آواز آئی۔ فون میرا کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ میں دوڑ کر کمرے میں گیا اور جیسے ہی فون پر بلال کا نمبر دیکھا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگا لیا۔ کیسا ہے یار؟ آج کل تو کوئی نظر نہیں آتا۔ بیوی کے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھ گیا کیا؟ شادی کے بعد تو جیسے 14ویں کا چاند ہی بن گیا ہے۔ میں نے جیسے ہی فون کان سے لگایا تو بلال کے طنز بھرے جملے میرے کانوں سے ٹکرائے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ بلال میرا ایک ہی سب سے زیادہ قریبی دوست تھا۔ ہم بچپن سے ہی دوست تھے، اس لیے ہم دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کو تنگ کرتے رہتے۔ یار بلال کیا بتاؤں، صبح منڈی سے جب واپس آتا ہوں تو کھانا وغیرہ کھا کر ریسٹ کرتا ہوں، پھر شام ہو جاتی ہے۔ تم تو جانتے ہو سردیوں کے دن کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، وقت ہی نہیں ملتا گھر سے باہر نکلنے کا۔ میں نے یہ کہا تو وہ کہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ جھوٹ بولنے کی عادت تیری ابھی بھی گئی نہیں ہے نا؟ نہ جانے کب جھوٹ بولنا چھوڑے گا تو؟ سچ کیوں نہیں بتاتا کہ گھر سے نکلنے کا دل نہیں کرتا تیرا؟ بس دل کرتا ہے پورا دن بھابھی کے ساتھ ہی بیٹھا رہے۔ تیری شادی کو پورے 2 مہینے ہو گئے ہیں لیکن تیرا تو پیار کم ہی نہیں ہو رہا۔ وہ ابھی بھی مجھ سے اسی انداز میں بات کر رہا تھا اور مجھے تنگ کر رہا تھا۔ یار بلال میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور رہی بات تمہاری بھابھی کی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اسے سچ کہہ رہا تھا لیکن وہ تو میرا مذاق اڑائے جا رہا تھا۔ ہاں ہاں اب بس بھی کر دے، نہ جانے کتنے جھوٹ بولے گا۔ میں نے تجھے یہ بات بتانے کے لیے کال کی تھی کہ کل نسیم آپا آ رہی ہیں گھر پر، ہم ان کے لیے دعوت کر رہے ہیں، اس لیے اماں کہہ رہی تھی کہ تجھے بھی بلا لو، بھابھی کو بھی ضرور ساتھ لے کر آنا۔ شادی کے بعد تم دونوں کی دعوت ہی نہیں کی، اسی لیے اماں نے کہا ہے کہ تم دونوں کو بھی بلا لو۔ وہ اب بھی مجھے دعوت نامہ دے رہا تھا۔ شادی کو تو 2 مہینے ہو گئے تھے لیکن وہ شادی کی دعوت مجھے اب دے رہا تھا۔ بلال کا میں بہت ہی زیادہ قریبی دوست تھا، اسی لیے ہماری فیملیز بھی آپس میں بہت اٹیچ تھی اور ایک دوسرے کو جانتی تھی۔ ہمارا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ میں وہاں کے ساتھ کئی دفعہ بلال کے گھر گیا تھا۔ بلال بھی اپنی امی کو لے کر آتا رہتا تھا، اسی لیے میں اسے انکار نہ کر سکا اور کہہ دیا کہ وقت پر پہنچ جائیں گے۔ میں نے کال کاٹی اور پیٹ سے باہر آ کر اماں اور نویدہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نویدہ بلال کی کال آئی تھی، وہ تمہیں اور مجھے دعوت پر بلا رہا ہے، اسی لیے کل شام کو تیار رہنا۔ میں نویدہ کو کل دعوت پر جانے کے لیے بتا رہا تھا۔ اس نے بھی میری بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا اور سبزی لے کر کچن میں چلی گئی۔ اماں اور وہ تو اپنے کاموں میں لگ گئیں اور میں بالکل ہی فارغ ہو گیا تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ مجھے صبح صبح جانا پڑتا لیکن اس وقت میں بالکل فری ہوتا تھا۔ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں گھر سے باہر نکلوں، اسی لیے کبھی چھت پر چڑھ جاتا تو کبھی موبائل استعمال کر لیتا۔ ابھی جب وہ دونوں چلی گئی تو میں باہر چارپائی پر لیٹ کر موبائل استعمال کرنے لگا۔ مجھے وہاں موبائل دیکھتے ہوئے وقت اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اچانک سے مغرب کی اذانیں میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ سردی بھی ہونے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے فون سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ میں نے وضو وغیرہ کیا اور نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ مسجد ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، اسی لیے مجھے پیدل جاتے ہوئے صرف 5 منٹ ہی لگے۔ میں مسجد میں پہنچا تو امام صاحب جماعت کرانے کے لیے بالکل تیار ہی کھڑے تھے۔ نماز پڑھ کر میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گیا۔ میں اپنے اللہ سے اپنے اور اپنے خاندان کے بہتر مستقبل کی دعائیں کر رہا تھا۔ جب میرا دل سکون سے بھر گیا تو میں اٹھ کر گھر کے لیے نکل پڑا۔ گھر آیا تو نویدہ کھانا بنا چکی تھی۔ مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اسی لیے میں کچن میں ہی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سردی باہر بہت زیادہ ہو رہی تھی لیکن کچن تو گرم تھا کیونکہ وہاں کتنی دیر سے آگ چل رہی تھی۔ ہمارا کچن کافی بڑا تھا، اسی لیے ہم نے اس میں 2-3 چارپائیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں نویدہ کھانا تیار کر کے اماں کے کمرے میں اماں کو دینے کے لیے چلی گئی۔ اماں شام کے وقت کچن میں نہیں بیٹھتی تھی، وہ کہتی تھی کہ پھر انہیں جانے میں مشکل ہوتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اسی لیے شام کا کھانا نویدہ کمرے میں ہی دے آتی تھی۔ نویدہ اور میں دونوں شام کا کھانا کچن میں بیٹھ کر ہی کھاتے تھے۔ صبح تو مجھے جلدی چلا جانا ہوتا تھا اور میں کام سے واپس آ کر ہی کھانا کھاتا تھا، لیکن رات کا کھانا ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ نویدہ اماں کو کھانا دے کر آئی تو اپنے اور میرے لیے بھی کھانا تیار کر لیا۔ وہ کھانا چارپائی پر رکھ چکی تھی اور میرے ساتھ بیٹھ بھی گئی۔ ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ میں اپنے ہونے والے بچے کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ نویدہ تمہیں کیا لگتا ہے، بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ میں نے یہ کہا تو وہ کہنے لگی سرمت، میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں، اللہ کی مرضی، اللہ جو دے گا۔ ہاں ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جو بھی اولاد عطا فرمائے بے عیب ہو اور نیک ہو۔ اس نے یہ کہا تو میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ بالکل ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اللہ چاہے بیٹا دے یا بیٹی، بس نیک اولاد ہو۔
اور اللہ تعالیٰ بے عیب دے۔ میرا بھی کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا، مجھے تو بیٹا اور بیٹی دونوں ہی اچھے لگتے تھے، میں نے تو صرف ایسے ہی سوال کیا۔ نویدہ تمہیں پتا ہے میں نے بچوں کے نام بھی سوچ لیے ہیں۔ میں نے یہ تو کہا، وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، بچوں کے کتنے بچے ہو رہے ہیں ہمارے؟ نویدہ نے یہ کہا تو میرا کہکا نکل گیا، اس کا سوال میں سمجھ گیا تھا۔ نویدہ بچہ تو ایک ہی ہے، میرا مطلب تھا کہ اگر بیٹا ہو یا بیٹی، اس طرح سے میں نے نام سوچ لیے ہیں۔ میں نے اسے اپنی بات سمجھائی تو اسے میری بات سمجھ بھی آ گئی۔ ویسے بھی میں نے کچھ نام سوچے ہیں، لیکن پہلے آپ بتائیں پھر میں بتاؤں گی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ نویدہ، میں نے سوچا ہے کہ اگر ہماری بیٹی ہوئی تو ہم اس کا نام لائبہ رکھیں گے، اور اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام اسد رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے یہ کہا تو وہ الٹے سیدھے منہ بنانے لگی۔ نویدہ، کیا ہوا تمہیں؟ میرے بتائے ہوئے نام پسند نہیں آئے؟ میں نے یہ کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ نہیں بھائی، مجھے تو آپ کے بتائے ہوئے نام بالکل بھی پسند نہیں آئے، میں تو کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ اس نے یہ کہا تو میں سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نویدہ، اتنے اچھے نام تو ہیں، تمہیں آخر پسند کیوں نہیں آئے؟ اچھا اپنے نام بتاؤ، دیکھتے ہیں تمہارے نام کتنے اچھے ہیں۔ میں اب اسی کے انداز میں منہ بنا کر کہہ رہا تھا۔ ہم دونوں میں اکثر ایسے ہی مذاق چلتے رہتے۔ سرمد، میں نے سوچا ہے کہ اگر ہمارا بیٹا ہوا تو ہم اس کا نام دانیال رکھیں گے، اور اگر بیٹی ہوئی تو ہم اس کا نام عروج رکھیں گے۔ مجھے تو یہی نام پسند ہے، اس نے بتایا تو میں بھی الٹے سیدھے منہ بنا کر کہنے لگا۔ نویدہ بیگم، مجھے بھی تمہارے بتائے ہوئے نام پسند نہیں آئے، میں تو وہی نام رکھوں گا جو میں نے سوچے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ میں بالکل سنجیدہ ہو کر اسے بات کر رہا تھا۔ دل میں تو مجھے بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر بڑی مشکل سے سنجیدگی سجائی تھی، لیکن نہ جانے کیسے اسے میری چال سمجھ آ گئی۔ سرمد صاحب، میں بھی جانتی ہوں کہ آپ مجھے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس نے یہ کہا تو میں اپنی ہنسی پر کنٹرول نہ کر سکا اور میرا کہکا نکل گیا۔ مجھے یہ بتاؤ، آخر تمہیں میری ہر بات پہلے ہی سمجھ کیسے آ جاتی ہے؟ آخر کیا ٹرک ہے تمہارے پاس؟ کیسے سمجھ آتا ہے تمہیں؟ میں اب اسے پوچھ رہا تھا، لیکن وہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی اور بس ہنستے جا رہی تھی۔ کچھ دیر تو ہم ایسے ہی ایک دوسرے کو تنگ کرتے رہے، لیکن پھر جب کھانا کھا لیا تو کمرے میں آ گئے۔ وقت تو بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ نویدہ کے حمل کو پورے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ اس کی طبیعت آج کل بالکل خراب رہنے لگی۔ آج جب میں کام سے واپس آیا تو وہ کمرے میں کھڑی بیٹھ کی چادر سیٹ کر رہی تھی، لیکن جیسے میں کمرے میں داخل ہوا تو اسے گرتے گرتے بچا لیا، کیونکہ وہ چکرا کر گرنے لگی تھی۔ نویدہ، تمہیں ہو کیا ہے؟ پھر سے تم کاموں پر لگ گئی ہو؟ یار تمہیں پتا تو ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے تم آخری مہینوں میں بالکل بھی کام نہ کرنا، یاد تو ہے نا؟ جب 1 ہفتہ پہلے ہم گئے تھے ڈاکٹر کے پاس تو انہوں نے کہا تھا کہ آخری مہینوں میں تم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ میں اب اسے ڈاکٹر کی باتیں یاد دلا رہا تھا۔ ہاں سرمد، مجھے ساری باتیں یاد ہے۔ میں کوئی زیادہ کام نہیں کرتی ہے تو میں نے سوچا ہے کہ بس بیڈ کی چادر ٹھیک کر دیتی ہوں، لیکن طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 1 ہفتے تک پھر سے چیک اپ کروا لینا۔ میں تو کہتی ہوں کیا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نویدہ نے یہ کہا تو مجھے بھی اس کی بات صحیح لگی۔ نویدہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر ڈاکٹر نے کہا تھا تو پھر ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں کھانا وغیرہ کھا لیتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ میں کہہ کر کچن میں آ گیا اور خود ہی کھانا گرم کر کے کھانے لگا۔ کھانا تو پہلے سے بنا ہوا تھا، صرف گرم کرنا تھا، اب وہ میں نے خود ہی کیا۔ میں جیسے ہی کھانا کھا کر کمرے میں آیا تو نویدہ چادر پہن کر بالکل ہی تیار بیٹھی تھی۔ میں نے اماں کو بتایا اور نویدہ کو لے کر ہسپتال کے نکل پڑا۔ آج بھی ہسپتال میں ڈاکٹر کے روم کے باہر بہت لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ میں نے نویدہ کو بینچ پر بٹھا دیا اور خود اس کی باری کا انتظار کرنے کے لیے لائن میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ نویدہ کی تو طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنی لمبی لائن میں اپنی باری کا انتظار کر سکتی۔ آج تو لائن ذرا جلدی ختم ہوئی۔ جیسے ہی نویدہ کی باری آئی، میں نویدہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈاکٹر کے کمرے میں لے گیا۔ ڈاکٹر اسے اٹھا کر ایک پردے کے پیچھے لے گئے۔ وہاں پر الٹرا ساؤنڈ مشین رکھی ہوئی تھی اور سامنے پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر کے روم میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا اور نویدہ اس کمرے میں پردے کے پیچھے ہی اپنا چیک اپ کروا رہی تھی۔ 10-15 منٹ بعد جب نویدہ اور ڈاکٹر پردے کے اس پارٹ سے آئیں تو ڈاکٹر کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی اور نویدہ بھی کچھ خاموش تھی۔ ڈاکٹر جیسے ہی آ کر کرسی پر بیٹھی تو میں نے ان سے سوال جواب شروع کر دیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہمارا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے؟ میں نے یہ کہا تو ڈاکٹر نے جو جواب دیا وہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ سرمد صاحب، بچہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے نارمل ڈیلیوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ڈیلیوری میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہوں گی، مجھے لگتا ہے آپریشن ہی کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے یہ کہا تو میں پریشان ہو گیا۔ واقعی یہ بہت بڑی پریشانی کی بات تھی۔ نارمل ڈیلیوری آپریشن سے کہیں بہتر تھی اور ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ نویدہ کی نارمل ڈیلیوری مشکل ہے۔ میں آپ لوگوں کو کچھ دوائیاں لکھ کر دیتی ہوں، شاید ان کے استعمال سے مسئلہ حل ہو جائے، یہ آپ باقاعدگی سے لے لیجیے گا۔ ڈاکٹر نے کہا تو میں نے وہ پرچی اپنی جیب میں بڑی حفاظت سے رکھ دی۔
نویدا اور میں بائک پر بیٹھ چکے تھے اور گھر کے لیے نکل پڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہم گھر پہنچ گئے کیونکہ آج ہم اسپتال نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ کلینک پر گئے تھے۔ ہسپتال تو ہمارے گھر سے دور تھا لیکن کلینک زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نویدا کو اسپتال اسی لیے نہیں لے کر گیا، میں چاہتا تھا کہ وہ کسی پرائیویٹ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائے، کیونکہ میرا نظریہ یہ تھا کہ اسپتال والے بالکل بھی خیال نہیں کرتے۔ کچھ ہی دیر میں ہم گھر پہنچ گئے۔ اماں سین میں بیٹھی ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ نویدا اور میں جا کر اماں کے ساتھ بیٹھ کے، نویدا بہت تکی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے سے اسے ایک تکیہ لا کر دیا اور اسے باہر دھوپ میں ہی چارپائی پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے سرمد؟ اماں مجھ سے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اماں ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نویدا کی ڈیلیوری نارمل ہونا مشکل ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شاید آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں اب ڈاکٹر کی ساری باتیں اماں کو بتا رہا تھا، لیکن اماں نے جیسی ہی بات سنی تو کہنے لگی، یہ پرائیویٹ ڈاکٹر بھی بڑے چلاک ہوتے ہیں بیٹا، تم ان کے حربے نہیں سمجھ سکتے۔ ڈیلیوری ہم گھر پر ہی کریں گے، تم فکر نہ کرو۔ تمہیں پتا ہے میں نے محلے کے کتنے بچے پیدا کیے ہیں، میں قابل دائی ہوں اور میں بہت عرصے سے یہ کام کر رہی ہوں، مجھے اس کا بہت تجربہ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ پرائیویٹ ڈاکٹر ایسے ہی لوگوں کو ڈراتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس آپریشن کرنے کے لیے آئیں اور انہیں پیسے ملے۔ بیٹا ہم نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، بلکہ ہم نویدا کی ڈیلیوری گھر پر ہی کریں گے، تم بالکل بھی فکر مند نہ ہو۔ ہسپتال والے تو بس پیٹ کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کیا فکر ہمارے بچوں کی یا ہمارے بچوں کی ماؤں کی، انہیں تو صرف پیسوں سے مطلب ہوتا ہے۔ اماں نے یہ کہا تو میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ اماں آپ ڈاکٹر تو نہیں ہیں، آپ کا تجربہ اپنی جگہ لیکن ڈاکٹر کا تجربہ اپنی جگہ۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ ڈیلیوری میں کچھ پیچیدگیاں ہوں گی، اسی آپریشن کروانا بہتر ہے۔ میں ابھی بھی اماں کو سمجھا رہا تھا لیکن اماں تھی کہ میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ نہیں بیٹا، میں نے تم سے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تم ابھی چھوٹے ہو، میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھ رکھی ہے۔ جس کام کا تم مجھ سے کہہ رہی ہو تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، محلے کے سارے بچے تو میں نے ہی پیدا کیے ہیں اور یہ تم بھی اچھے سے جانتے ہو۔ بیٹا ڈاکٹروں کی ڈگریاں ہم جیسے تجربہ کار لوگوں سے زیادہ اچھی نہیں ہوتی، بلکہ تجربہ ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ اماں کے لہجے میں اعتماد تھا اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ نویدا اس وقت کچھ نہیں بولی اور بالکل خاموش رہی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ بھی اماں کی بات سے اتفاق کرتی ہے، مگر شام کو جب کھانا کھا کر ہم دونوں کمرے میں آئے تو نویدا مجھے منع کرنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ ہسپتال میں ہی آپریشن کروائے گی۔ نویدا تمہیں اماں کی بات بھی سمجھنی چاہیے، میرے خیال سے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ہسپتال والے تو بالکل بھی صحت کا خیال نہیں کرتے، تم جانتی ہو آپریشن کروانے سے تمہیں کتنی کمزوری ہو جائے گی۔ اکثر تو وہ خون لگانے کا بھی کہہ دیتے ہیں، پھر جب خون منگوا لیتے ہیں تو وہ مریض کو لگاتے نہیں بلکہ خود ہی بیچ دیتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے اماں صحیح کہہ رہی ہیں، وہ خود ہینڈل کر لیں گی۔ میں نویدا کو سمجھا رہا تھا لیکن وہ میری بات نہیں سمجھ رہی تھی۔ سرمد، آپ بھی اماں کی طرح باتیں کرنے لگے ہیں۔ اماں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے جو انہیں ساری باتیں پتہ ہوں۔ اماں تم نہ جانے کون سی صدی کی باتیں کری ہیں۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں ڈاکٹر کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ نویدا ابھی بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور اسے وقت پر ہی چھوڑ دیا، کیونکہ نویدا کی بات بھی مجھے صحیح لگ رہی تھی اور اماں کی بات بھی۔ اسی میں نے فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا کہ جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے تھے میری خوشی تو اور بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے ابھی سے اپنے مستقبل کے خواب سجانے لگا کہ میرا بچہ ہوگا تو مجھے کیا کہہ کر پکارے گا، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، طرح طرح کے خیال میرے ذہن میں آتے رہتے اور میں تمام خیالات کا ذکر اپنی بیوی سے بھی کرتا رہتا۔ وہ مجھے ہنس کر یہی کہہ دیتی کہ سرمد، آپ کو تو مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ نویدا کا 9واں مہینہ شروع ہو گیا تھا، اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ میں اسے بالکل بھی گھر کا کام نہیں کرنے دیتا تھا اور مکمل بیڈ ریسٹ کروا رہا تھا۔ گھر کے سارے کام اماں ہی سنبھال رہی تھی اور باقی جو کام بچ جاتے وہ میں تھوڑی بہت اماں کی ہیلپ کروا دیتا۔ میں نے بچپن سے یہی سیکھا تھا، اماں کہیں گئی ہوتی تھی اور گھر لیٹ واپس آتی تھی تو میں اماں کے ساتھ ہاتھ بٹاتا تھا، اسی لیے مجھے اب کام کرنے میں ذرا بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وقت تو جیسے پڑ لگا کر اٹھتا جا رہا تھا۔ ایک رات میں نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا اور رضائی منہ تک اوڑھی ہوئی تھی۔ مجھے آواز سنائی دی تو میں نیند کھل گئی۔ میں نے منہ سے رضائی ہٹائی اور اٹھ کر دیکھا تو نویدا درد سے چلا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ نویدا تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہو رہی؟ اگر زیادہ خراب ہو رہی ہے تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے یہ کہا تو وہ کہنے لگی کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، شاید اس کی ڈیلیوری کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے ڈیلیوری کا کہا تو میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا، بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اس سے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں دوڑ کر اماں کے کمرے میں گیا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھی پریشان ہونے لگی اور جلدی سے ہمارے کمرے میں بھی آ گئی۔ اماں میرے ساتھ نویدا کو سہارا دلوائیں، میں ابھی ایمبولینس کو کال کرتا ہوں، نویدا کو اسپتال لے چلتے ہیں۔ میں نے جیسے یہ کہا تو اماں نے مجھے روک دیا اور کہنے لگی کہ اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی سب کچھ سنبھال لیں گی۔ ایک طرف تو اماں اسپتال جانے سے روک رہی تھی
اور दूसरी तरफ नवीदा जिद पर अड़ी हुई थी कि उसे अस्पताल ही जाना है, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वो दर्द से करा रही थी और अम्मा मुझे अस्पताल जाने से रोक रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर किसकी बात मानूं और किसकी बात को रद्द करूं। अम्मा नवीदा ठीक कह रही है। जब डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होना जरूरी है तो फिर ऑपरेशन ही ठीक है, बस आप जल्दी से इसे चादर पहनाएं। मैंने ये कहा तो अम्मा नाराज होने लगी। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता कि मैंने कितने बच्चों को जन्म दिलवाया है? मुझे बहुत तजुर्बा है, तुम फिक्र ना करो, मैं खुद ही संभाल लूंगी। लोगों के काम संभालती हूँ। क्या अपनी बहू की डिलीवरी हम अस्पतालों में करवाएंगे? घर में सुकून से ही सब कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अस्पताल वाले तो ऐसे ही पेट काटने के लिए बैठे हैं, 100 मसले निकाल लें कि मैं तो कहती हूँ घर पर ही करो। अम्मा के लहजे में अजीब एतमाद था जो मुझे उनकी बात मानने पर मजबूर कर रहा था। मैंने नवीदा को समझाया, मेरी बात तो वो मान नहीं रही थी, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा समझाने पर उसे मेरी बात माननी पड़ी। सरमत बेटा, वक्त बहुत कम है, तुम मेरे कमरे से बाहर निकलो, मर्दों का यहाँ खड़ा रहना सही नहीं है। तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हें खुद ही बुला लूंगी। अम्मा ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दी तो मैं मजबूरन कमरे से बाहर निकल आया। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था नवीदा को अकेला छोड़कर जाने का, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं बाहर निकल आया। मैंने बरामदे में चारपाई बिछा ली और वहीं पर बैठ गया। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, रात का न जाने कौन सा पहर था। मैंने फ़ोन निकाल कर देखा तो रात के 5 बज रहे थे, मतलब कि सुबह होने में वक्त था। मैं बाहर चारपाई पर बैठा नवीदा के लिए दुआएं कर रहा था। अंदर से नवीदा की बहुत ज़्यादा चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे। सर्दी तो बहुत ही, लेकिन मेरे हाथ पाँव सर्दी की वजह से नहीं बल्कि नवीदा की चीखों की वजह से कांप रहे थे, खौफ की वजह से कांप रहे थे। सर्दी बहुत ज़्यादा थी लेकिन मुझे पसीने छूट रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कभी तो मेरा दिल करता कि मैंने ये फैसला करके गलत किया है, तो कभी मैं सोचता कि अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं तो कश्मकश में पड़ गया था। कई घंटे गुजर के कमरे के अंदर से नवीदा की चीखें, तड़पने की आवाज़ें मेरे दिल को चीर रही थी। मैं बार बार दरवाज़ा खटखटाता, लेकिन अम्मा अंदर से चिल्लाकर कहती, सब्र करो, पहली दफ़ा ऐसा ही होता है, बस थोड़ी देर और। रात का आखिरी पहर था। पहले तो नवीदा की चीखने की बहुत आवाज़ें आ रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता थमने लगी। मुझे लग रहा था कि शायद अब सब ठीक हो गया है, मगर फिर अचानक से उसने एक दिल खराश चीख मारी तो मेरी रूह तक काम गई। मैं जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। अम्मा कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। हर तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो किसी तूफान से पहले छा जाती है। मेरा दिल धक धक कर रहा था, ऐसे महसूस हो रहा था कि अभी सीने से बाहर निकल आएगा। माहौल में एक ऐसी खामोशी छा गई जिसने मेरे वजूद को बर्फ की तरह ठंडा कर दिया। चंद मिनट बाद जब अम्मा कमरे से बाहर आई, उनके चेहरे पर वो एतमाद नहीं था जो हमेशा होता था। उनके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना। उन्हें देख देख कर तो मेरी भी हालत खराब होने लगी। अम्मा ने मुरझाए हुए लहजे में कहा, बेटा, नवीदा की हालत बिगड़ गई है, उसे फौरी शहर ले जाओ। बच्चा उल्टा है और मेरे बस से बाहर हो गया है। उसने ये कहा तो मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया और अम्मा के साथ नवीदा को लेकर अस्पताल पहुंच गया। मगर डॉक्टर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर ने बताया कि खून बहुत ज़्यादा बह गया था। उन्होंने नवीदा को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। ये खबर तो मुझ पर बिजली की तरह गिरी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, मगर नवीदा दम तोड़ गई। ज़्यादा खून बह जाने और बरवक्त भी अमदाद न मिलने की वजह से वो बच न सकी। डॉक्टर ने गुस्से और दुख से मुझसे कहा, अगर आप इसे 2 घंटे पहले ले आते तो नवीदा और बच्चा दोनों जिंदा होते। आप लोगों ने इसे घर पर रखकर उसका कत्ल किया है। डॉक्टर की अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। गफलत ने मेरी जान से प्यारी बीवी और बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था, लेकिन मेरे गम अभी भी नहीं भरे थे। मुझे आज भी वक्त याद है जब नवीदा मुझे कहती रही थी कि उसे अस्पताल ले जाओ, लेकिन मैंने ही गफलत की और अम्मा की बात मानकर उसकी घर पर ही डिलीवरी का फैसला किया। कुछ कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन पर हमें सारी जिंदगी पछताना पड़ता है, और मुझसे भी ऐसा ही कुछ काम हुआ था जो मुझे सारी जिंदगी पछताने पर मजबूर कर रहा था। एक गलत फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी और मेरे पास पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं बचा। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की मजीद सबक-आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलती हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।